बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि लौ युदिल्लूनकुम वमा युदिल्लून इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 69 से लेकर 74 तक इंशाल्लाह 5-6 आयतें पढ़ेंगे। यहूद की कारस्तानियों का तज़किरा पहले भी हुआ और आज उसका एक दूसरी झलक अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। वो चाहते थे मदीना मुनव्वरा में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद यहाँ के लोग चूँकि उन पर एतमाद करते थे और समझते थे कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास पहले किताब है, तो उनको गुमराह करने के लिए अपनी वो जो पुरानी धाक थी उसका इस्तेमाल करते थे। उसको अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से एक गिरोह चाहता है। वद्दत चाहता है गिरोह अहले किताब में से, लौ युदिल्लूनकुम, काश कि वो तुम्हें हटा दें तुम्हारे असर रस्ते से, तुम्हें गुमराह कर दें। वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम, हकीकत ये है कि वो अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। वमा यशऊरून, और उन्हें शऊर तक नहीं है। यहूद की कारस्तानियाँ मारूफ़ हैं, हर तरीक़ा और हरबा इस्तेमाल किया गया मुसलमानों को वर्गलाने के लिए, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनके अंदर ईमान पुख्ता नहीं था या मुसलमान हो गए लेकिन अभी तक जो है वो कवी मोमिन नहीं हैं, तो उनको वर्गलाने के लिए ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के हीले और बहाने किए जाते थे। और पहले हम पढ़ाए हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तल्लुक़ को उजागर करके और अपने आप को बड़ा अल्लाह के बंदे और अल्लाह के वली और अल्लाह की हिदायत याफ्ता ये लोगों के सामने रखते थे, और ये कहते थे कि ये जो नया अभी ये तुम्हारे सामने बातें आ रही हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि असल तो यहूदियत या नसरानियत है और कदीम ज़माने से चली आ रही है, लिहाजा हमारे साथ रहना तुम्हारा मुआफ़िक होगा। अल्लाह कहते हैं कि ये चाहते तो ये हैं कि लोगों को गुमराह कर दें, वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना जुड़ें। हकीकत ये है कि ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ख़ुद गुमराही की तरफ जा रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने बराह रास्त उनको खिताब किया और फरमाया, या अहलल किताब, ए अहले किताब, लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह, क्यों तुम अल्लाह की आयात का इनकार करते हो। व अंतुम तशहदून, और तुम बज़ाहिर अपनी आँखों से देख भी रहे हो, एक माना ये, और व अंतुम तशहदून, और तुम इस बात के गवाह हो। दोनों माने किए हैं मुफस्सिरीन। अहले किताब, तुम अल्लाह की आयात का इनकार क्यों करते हो, हालांकि तुम तो गवाह हो। अब ये आयात कौन सी हैं, मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। सही बात यह है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनकर आने की पेशीन गोइयाँ जो इनकी किताबों में थीं उनको छुपाते थे, ख़ुद तो पढ़े हुए थे। इसीलिए अल्लाह ने कहा वान तुम तशहदून, तुम गवाह हो इस बात के कि अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पहले सारी तफसील किताबों के अंदर बयान की है और कहा है कि जब वो आ जाएं तो फिर किसी के लिए लायक नहीं है कि वो किसी और मिल्लत पर रहे, बल्कि उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही कलमा पढ़ना होगा। तो तुम उस बात को क्यों ठुकरा रहे हो, वो अल्लाह ताला की आयात और निशानियाँ तुम्हारे सामने हैं तो उनका इनकार क्यों करते हो। या अहलल किताब, अहले किताब, लिमा तलबिसून अल हक़ बिल बातिल, क्यों तुम गडमड करते हो हक़ को बातिल के साथ। बाज़ चीज़ें जो है वो ले ली हक़ की और बाज़ बातिल की और मिक्स करके लोगों के सामने रख दिया। लिमा तलबिसून अल हक़ बिल बातिल, क्यों तुम मिलाते हो हक़ को बातिल के साथ। व तक्तुमून अल हक़, और तुम हक़ को छुपा लेते हो। व अंतुम तालमून, और तुम जानते भी हो कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये किरदार है उन लोगों का जो ईमान के मुकाबले में अपने तौर तरीके और अपनी चीज़ें जो है वो लोगों के सामने पेश करते हैं। बज़ाहिर जो है वो ऊपर से ऐसे महसूस करवाते हैं कि हम अल्लाह की बात तुम्हें सुना रहे हैं, लेकिन हकीकत में उसके पीछे कुछ और छुपा होता है। या बसा औकात ऐसी बात करेंगे जिनके अंदर थोड़ा सा हक़ होगा और साथ कुछ बातल अपनी तरफ से मिला के वो भी अल्लाह की तरफ मंसूब कर देंगे। और ये सारी की सारी शक्ल जो है वो यहूद के अंदर पहले से मौजूद थी और यहाँ उन्होंने आकर और इसको जो है वो बढ़ा दिया और लोगों के सामने इस तरह बयान करने लग गए।
وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہنے لگا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اہل ایمان پر نازل ہوئی ہے. یعنی آپ جو ہے وہ ظاہراً لوگوں کے سامنے اعلان کر دو بھی ہم مومن ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا محمد رسول اللہ کا. آمنوا، ایمان لاؤ، بالذی انزل، اس چیز پر جو نازل کی گئی، علی الذین آمنوا، اہل ایمان پر، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وکفروا آخرہ، اور پھر کفر کر دینا آخری وقت میں، شام کو جا کے پھر انکار کر دینا کہ ہم نہیں مانتے. صبح کہہ دینا سب کے سامنے مجلس میں بھئی ہم محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب شام ہو، یہ آپس میں میٹنگ کرتے، اور یہ میٹنگ کی روزات اللہ بیان کر رہے ہیں. اکٹھے ہوئے اور کہا کہ اب یہ طریقہ ہے لوگوں کو رسول اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کا کہ کافی سارے لوگ جو ہے اکٹھے ہو کے جاؤ بھی ہم بھی کلمہ پڑھنے لگے ہیں، کلمہ پڑھو سب کے سامنے اور کہو جی ہم مسلمان ہو گئے، اور جب شام ہو تو پھر کہنا نہیں نہیں ان کے اندر بہت خرابیاں، ہم نے بہت کچھ دیکھا لہذا ہم انکار کرتے ہیں. تو اس طرح وہ لوگ جو ابھی ایمان کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو وہ یہ سمجھیں گے کہ واقعتاً اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے، یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس پہلے سے ساری تعلیمات ہیں، تو یہ اگر یہ ہٹ رہے ہیں تو پھر ہمارا ادھر جانے کا کیا توقع بنتا ہے. لہذا ان کو دور کرنے کے لیے یہ حربہ اختیار کرو. تو کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر نازل کی ہے صبح کے وقت، اور شام کو کافر ہو جو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ جو ایمان کی طرف آ رہے ہیں وہ بھی واپس پلٹ آئیں. تو یہ یہودی بنانے کے لیے یا اصل رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور کرنے کے لیے یہ اس طرح کے پروپیگنڈے ہوتے رہے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. اب یہ ظاہری جو تمہارا کام ہے، یہ آپس میں جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں اندر یہ طے پایا کہ یہ جو ہم ایسے کریں گے کہ صبح کو ایمان لا کر شام کو مکر جائیں گے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، لیکن کسی کے اوپر اعتبار نہ کرنا مگر اسی کا جو تمہارا دین والا ہو. وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم ایمان لانا، الا مگر اس شخص پر، لمن تابع دینکم، جو تمہارے دین کی اتباع کر لے، یعنی اپنا اعتماد صرف اسی پر رکھنا جو تمہارے دین کا معتمد ہو. اب اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں قل، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان الہدا ہدی اللہ، اصل ہدایت تو اللہ کی ہے. تم کسی کو گمراہ کرو کب کر سکتے ہو؟ جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو روک سکو گے؟ قل ان الہدا ہدی اللہ، اے پیارے پیغمبر ان سے کہیے اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ جو درمیان میں بات آ گئی ہے وہ اگلی بات پھر وہی جو ان کا پروپیگنڈا ہے اس کی ہے. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ کوئی کتنا بھی ٹل لگا لے، کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، ہدایت سے کسی کو ہٹایا جا سکتا ہے. اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان داخل کر دے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو جائے. لہذا اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. پھر آگے ان کی بات پھر آگے شروع ہو گئی. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ کہ دیا جائے تم میں سے کسی ایک کو ویسا ہی جو تمہیں دیا گیا ہے. یعنی لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرو کہ اصل ہدایت پر ہم ہیں، اور اگر ہمارے پاس جو چیز ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، گویا کہ دین والے تو ہم ہی ہیں، یہود کا یہ کہنا ہے. او یحاجوکم عند ربکم، اب یہ آپس میں جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر یہ بھی بات طے ہو رہی ہے کہ جو بات، جو علم، جو باتیں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پہلی کتابوں میں ہیں تو وہ ان کو نہ بتاؤ. کیوں؟ لیحاجوکم عند ربکم، اگر تم ان کو بتا دو گے تو یہ تو کل قیامت کے دن رب کے حضور بھی جا کر کہیں گے اللہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ایک نبی آئے گا اس کی یہ صفات ہوں گی، وہ یہ کام کرے گا، انہوں نے ہمیں بتایا تھا. یہ نہ بتانا ان کو تاکہ یہ تمہارے رب کے ہاں جا کر تمہاری جو ہے اس کا جھگڑا نہ کریں. قل ان الفضل بید اللہ، اللہ کہتے ہیں ان کو کہو ذرا، اللہ، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، عنایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کرم اللہ کے ہاتھ میں. ان الفضل بید اللہ، فضل سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عنایت کر دیتا ہے. اگر تم آپس میں میٹنگ کر کے بھی لوگوں کو روکنے کے لیے کیسے بھی حربے اختیار کر لو، اللہ جل جلالہ جب اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا تو ہو کر رہے گا. تمہارے حربے جو ہے وہ استعمال میں آ کر ان کو پیچھے ہٹانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اصل جو مسبب الاسباب ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ جو کرے گا تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے اور بہت بڑا علم والا ہے. یہ ساری تمہاری جو آپس کی میٹنگیں اور آپس کے
ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ معاہدے ہیں، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ بہت وسعت والا ہے اور اللہ علیم ہے، ہر ایک چیز کو اللہ جانتا ہے، تو اللہ سب کے سامنے اس کو کھول کے رکھ دے گا۔ اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں، اور یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آپ پر یہ کلام اتر گیا، اور اللہ نے ان کی وہ جو سازشیں آپس میں کر رہے تھے ان کو واضح کر دیا۔ یختص برحمتہ من یشاء، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ والے صرف ہم ہی ہیں کیونکہ ہم یہود بن گئے اور ہم جو ہے وہ اللہ کے چہتے ہیں، وہ پہلے والی باتیں ساری۔ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اب اللہ یختص برحمتہ، اللہ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک نسل، ایک قوم یا ایک گروہ کے اوپر جو ہے وہ اپنی رحمت رکھے، بلکہ اللہ جب وہ اللہ کی ہدایت سے پیچھے ہٹے گا اللہ اس کو ہٹا دے گا، پھر کسی کو اللہ جس کو چاہے گا اللہ اس کو ہدایت سے منتخب فرما لے گا۔ تو یہاں سے بھی مفسرین نے استدلال کیا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروا دیا ہے کہ آپ دیکھ لو کہ تمہاری جو سیادت قیادت تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اب اللہ نے کسی اور کو چن لیا ہے، اور اللہ جل جلالہ اس معاملے میں خود مختار ہے، وہ جس کو چاہے اپنے فضل سے جو ہے وہ شمار کر لے، گن لے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عنایت کر دیتا ہے۔ لہٰذا تمہاری یہ کارستانیاں، تمہاری یہ طریقہ کار، یہ پروپیگنڈے اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ جب فیصلہ کر لیتا ہے کسی کو نوازنے کا پھر وہ نواز دیتا ہے، اور وہ نواز چکا، لہذا تمہاری جو پہلے والی حرکتیں تھیں اب ان کا زور چلنے والا نہیں ہے۔ اور جنہوں نے ایمان کو قبول کرنا ہے، اللہ ان کے اوپر کسی کے اوپر اگر کرم کرنا ہے تو وہ ہو کر رہے گا، تم کسی کو جو ہے وہ ہٹا نہیں سکتے۔ اس میں دونوں فریقین کے لیے جو ہے وہ عبرت موجود ہے، اہل ایمان کے بارے میں بھی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون جو ہے منافق ہو رہا ہے اور کون جو ہے وہ دین سے جو ہے وہ دور ہو رہا ہے اور کون جو ہے وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ جب تم اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ گے تو پھر یہ اللہ کا چناؤ ہے، پھر اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور ادھر کافروں کے لیے بھی، یعنی تم جتنی بڑی جو ہے وہ سازش کرنی ہے کر لو، اللہ کے دین نے غالب ہو کر رہنا ہے، وہ تم جیسا بھی کر لو گے وہ رکنے والا نہیں ہے۔ لہذا اہل ایمان کو یہ چاہیے اپنے اللہ کے اوپر اعتماد، یقین وہ قوی ہونا چاہیے، اور اس طرح کے مختلف انداز میں جو فتنے بپا ہوتے رہتے ہیں اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ ہر دور میں ہوتا چلا آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، اور آج تک مختلف قسم کے ہیلے بہانے شبہات جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال کر دین سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اہل ایمان ہمیشہ اللہ کے حکم سے استقامت پر رہتے ہیں، اور انہیں اپنے رب پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر ہدایت لکھی ہے تو اسی میں ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہیں، اور اس کی بنیاد اور اساس بار بار جو اللہ نے ذکر کی ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ جب انسان اس کے اوپر کاربند ہو جاتا ہے پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام صحیح معنوں میں اللہ کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا